अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फ़ोर आलमी चैनल करबला मुक़द्दसा से इस वक्त आप प्रोग्राम मारिफ़त मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे प्रोग्राम्स को मुलाहिज़ा फरमाएँ तो जादू टीवी, रोको टीवी, अमेज़ॉन फायर टीवी, एप्पल टीवी और बहावनगर गुजरात हिंदुस्तान में हुसैनी चैनल के तवस्सुत से आप हमारे नशरियात को मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। और इसके अलावा वो हज़रात जो सोशल मीडिया के ज़रिए से हमें फ़ॉलो करना चाहें तो फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम से भी हमारे प्रोग्राम्स को मुलाहिज़ा किया जा सकता है। और उसके अलावा हमारा एक एप्लीकेशन और एक साइट भी है कि जिससे आप 24 घंटे करबला मुक़द्दसा की नूरानी फ़िज़ाओं को और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी के प्रोग्राम्स को मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। और अर्ज़ करूं कि अगर हमारे साथ राब्ते में रहना चाहते हैं तो दिए गए स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, वहीं से आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ताकि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी के तमाम इन्फॉर्मेशंस और करबला से जुड़ी हुई ख़बरें इंशाअल्लाह आप तक पहुंचती रहे। तो अभी भी जो मैंने आराइज़ पेश किए गए दिए गए स्क्रीन पे मौजूद है, वहीं से आप हमें फ़ॉलो कर सकते हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है इस प्रोग्राम का, तो हज़रत मुंजी आलम बशरियत इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के उन्वान से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और तकरीबन 540वां प्रोग्राम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। और इंशाअल्लाह अयाम मुहर्रम वो भी आने वाले हैं और उसके अलावा दीगर जो मुनासिबतें हैं तो उस उन्वान से हम गुफ्तगू करते हैं। अलबत्ता जो महवरियत गुफ्तगू है वो हज़रत इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ है, लेकिन चूँकि ये दूसरी चीज़ें भी जो दूसरे मुनासिबतें हैं और दूसरे जो मवाक़े हैं ये भी इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से नहायत ही गहरा रब्त है, तो इस लिहाज से हम कोशिश करते हैं कि तमाम बहसों को एक साथ उनके ऊपर गुफ्तगू कर सके। तो चूँकि ये आयाम जो है आयाम मुबाहिला जो कल का दिन था गुज़र गया, और आयाम मुबाहिला इसको रिवायत में ईद नहीं कहा गया कि ये ईद का दिन है मसलन, लेकिन उलमा सालिहीन ये कहते हैं कि ख़ुद इसको हम ईद फ़जीलत कह सकते हैं। ईद फ़जीलत यानी फ़ज़ाइल अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की ईद, जिसमें से सबसे बड़ी फ़जीलत यकीनन जो कुरान में जिसका तस्करा है वो है आयत मुबाहिला। फरमाया कि तालौ नदु अबनाअना व अबनाकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। ये तीन कलमात जो नजरान के ईसाई थे उन्होंने इन तीन को जो है वो बुलाया गया कि ये तीन अफराद भी आपके साथ आ जाए, यानी रसूलुल्लाह के साथ, और वहाँ पर जो है मुनाजरे पर चूँकि बात हल नहीं हो रही थी तो मुबाहिला किया जाए। तो वहाँ पर ख़ुद रिसालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि ने ख़ुद जहाँ उन्होंने बात की कि अबनाअना, तो ख़ुद इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इनको साथ लेके गए। और जहाँ पर निसाअना की बात आई तो हज़रत सिद्दीक़तुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, और जहाँ पर बात आई कि अनफुसना यानी नफ्स नबी हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम उनको साथ लेके गए। अब यहाँ पर आज के इस प्रोग्राम में कोशिश ये है, चूँकि देखें जो फ़जीलतें एक तो हमारे अक़ीदे के अंदर ये है कि जो फ़जीलतें एक इमाम के लिए है वो तमाम अइम्मा अत्हार अलैहिमुस्सलाम के लिए हैं। उस फ़जीलतों में सब यानी उसमें शामिल है, अलबत्ता बाज़ ऐसे इख्तिसासी फ़ज़ाइल जो कि एक इमाम के लिए मखसूस होते हैं, जैसे ख़ुद अमीर अल-मोमिनीन, लक़ब अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम जो कि सिर्फ़ और सिर्फ ख़ास है हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए मासिव है। इसके बाद जो है जो दूसरे उमूमी फ़ज़ाइल होते हैं उसमें सब जो है वो शामिल होते हैं। जैसे जो दलील आप अमीर अल-मोमिनीन की इमामत के लिए लेके आते हैं, वही दलील इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की इमामत के लिए भी आप उसको ला सकते हैं। तो वो जो उमूमी फ़ज़ाइल है उसमें सब शरीक है,
لیکن یہ ہے کہ خصوصی فضائل بعض ایسے ہیں، جیسے خود میں نے عرض کیا کہ مثلا امیر المومنین علیہ السلام کا لقب، تو یہ جو ہے وہ اختصاص رکھتی ہے خود حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ۔ تو میں آج کی اس گفتگو میں یہ ہے کہ خود لفظ انفسنا و انفسکم، تم اپنے نفسوں کو لے آؤ، ہم اپنے نفسوں کو لے کے آتے ہیں، تو وہاں پر جو ہے رسول اللہ نے اپنے ساتھ امیر المومنین علیہ السلام کو لے کے گئے، جس سے یہ صاف یہ بات واضح تھی کہ نفس نبی جو ہے، جو رسول اللہ کی جان ہے، رسول اللہ کی جو جان ہے وہ خود حضرت امیر المومنین علیہ السلام ہے۔ بے شک کہ یہ بات لوگوں کو کتنی بری لگ جائے، اور آج بھی حتیٰ فضائل حضرت سے انکار کرتے ہیں، جو کہ ایک پرانی بھی ان کی روش رہی۔ جیسے کل میں نے ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ خود ابن ابی وقاص وہ روایت میں یہ کہتے ہیں کہ معاویہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ کیوں امیر المومنین علیہ السلام پر ساب اور شتم کرتے ہیں، تو اس نے کہا ان کے فضائل میں سے یہ 3 فضائل، جس میں سے ایک یہ مباہلہ والی فضیلت، یہ جب میں سنتا ہوں تو میرے اندر حسد کی وہ آگ جو ہے وہ بھڑک جاتی ہے میرے وجود کے اندر، اور میں کہتا ہوں کہ حضرت کو جتنا بھی برا کہہ سکتے ہو کہہ دو۔ اب خدا کے ساتھ لڑائی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے رسول جو ہے وہ وحی الہی کے تابع ہیں، وحی الہی جس طریقے سے ہے اسی طریقے سے رسول اللہ جو ہے وہ امیر المومنین علیہ السلام یا کسی کی بھی فضیلت یا رذیلہ یا فضائل یا رذائل وہ وحی الہی کے مطابق ہے، ظاہر سی بات ہے۔ لیکن یہ شخص جو ہے چونکہ وحی الہی کا بھی دشمن ہے، بعد میں اس کا خود تو یہ کہہ نہیں سکا، لیکن خود اس کا بیٹا یزید پھر بعد میں جب اٹھا ہے تو انہی کے تعلیمات کا وہ جس کو کہا جائے کہ پلا ہوا تھا، اور انہی کے تعلیمات سے وہ بڑا تھا، تو اس نے صاف صاف کہہ دیا کہ نہ کوئی قرآن ہے اور نہ کوئی وحی الہی، یہ بنی ہاشم نے لوگوں کو بے وقوف بنایا ہوا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو وہ اسی شخص کا بیٹا ہے یزید ابن معاویہ، اور اس نے یہ لفظ جو ہے وہ استعمال کر دیا، وہ کفریہ اشعار آج بھی موجود ہے۔ تو خدمت میں عرض کروں کہ جہاں پر فضائل حضرت امیر المومنین علیہ السلام ہے، تو ابتدائی ایام سے یہ لوگ معاویہ کی سنت پہ عمل کرنے والے لوگ تھے، اور یہ فضائل کے انکاری ہو جاتے تھے۔ اس میں سے یہ ہے کہ خود آیت مباہلہ یہ ایک ایسا موقع ہے کہ جس کا کوئی منکر نہیں ہو سکتا، یعنی جب بات آ گئی غدیر میں، تو غدیر میں پھر انہوں نے توجیحات لے کے آ گئے، بعد میں جو ہے بہت سارے احادیث میں وہاں پر بھی توجیحات پیش کرتے رہے، لیکن یہ آیت مباہلہ بڑی دقیق ہے، یعنی اس میں ظاہر ہے یہ وہ مہم آیت ہے کہ جہاں پر کوئی شخص جو ہے وہ انکار نہیں کر سکتا۔ اب ان کی عادت یہ ہے کہ بس اوقات فضائل بیان بھی کر دیتے ہیں، لیکن پھر جو ہے اسے منہ کر جاتے ہیں۔ تو یہاں پر بالکل صاف بات ہے کہ اگر نفس رسول یعنی سب سے زیادہ عزیز ترین شخص رسول کے لیے کون ہے؟ امیر المومنین علیہ السلام، جس کو آیت مباہلہ میں انفسنا نفس رسول سے ان کو تعبیر کیا گیا، اور خود لے کے گئے وہاں کے ناجران کے عیسائی علماء کے ساتھ مباہلہ کرنے کے لیے، اور وہاں پر چونکہ بعد میں وہ واقعہ سب کو یقیناً ذہن میں ہے کہ سب نجران کے جو عیسائی تھے انہوں نے فرار اختیار کر دی، انہوں نے کہا کہ ظاہر سی بات ہے کہ ان کے ساتھ اگر ہم مباہلہ کریں گے تو ہم کیا، ہمارے پورے دین کا جو ہے وہ خاتمہ ہو جائے۔ یہ اس قسم کی شخصیات ہے، ناجران کا عیسائی سمجھ گئے لیکن مسلمان کو سمجھ نہ آئی۔ یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، انشاءاللہ اسی عنوان سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، اور پروگرام کے نیکسٹ سیگمنٹ میں آپ کے حاضر خدمت رہیں گے۔ دوبارہ حاضر خدمت ہے، اور اس وقت آپ پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور ہماری گفتگو کا سلسلہ آیت مباہلہ کے عنوان سے ہم گفتگو کر رہے تھے، اور اس میں سے ایک مہم چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ضروری ہے اور بڑی لازمی ہے، اور وہ ہے خود نفس نبی، جو کہ خود ان فضائل میں سے واضح فضیلت ہے کہ رسول اللہ کے لیے سب سے عزیز ترین شخصیت
حضرت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام تھے، اور اس میں کوئی شک اور شبہے کی گنجائش نہیں رہتی جب کوئی شخص جو ہے وہ آیت مباہلہ کو پڑھتا ہے۔ آیت مباہلہ کی تفسیر جب دیکھتے ہیں تو چاہے وہ تفسیر زمخشری ہو، تفسیر الکبیر ہو، تفسیر الکبیر فخر الدین الرازی ہو، یا تفسیر در منصور جلال الدین السیوطی ہو، وہاں پر جب ان چیزوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے اس تفسیر میں، تو وہاں پر کاذب سے کذاب راویوں نے بھی اس چیز سے انکار نہیں کر سکے کہ اس نفس رسول سے مراد حضرت شاہ مردان علی مرتضیٰ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، اور لوگ جو ہے وہ اس چیز پر قائل ہوئے کہ نفس رسول جو ہے وہ حضرت امیر ہے۔ تو بعد میں جو ہے بہت سارے لوگوں نے اس کی توجیحات بیان کرنے لگ گئے، اور توجیحات بہت ساری ہو گئی، لیکن یہاں پر ایک اشکال پھر وارد ہوا کہ یہاں پر صیغے جو ہے وہ جمع کے صیغے استعمال ہو رہے ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں وہ آیت بھی آپ کو دکھا دیں کہ جہاں ہے ایک منظور لیکن اللہ جو ہے وہ جمع کا صیغہ لے کے آئے ہیں۔ تو یہ منشا الہیہ ہے، یہ خود دوسری جگہوں پر بھی قرآن میں موجود ہے، قرآن کی روش ہے یہ کہ بس اوقات بس دوسرے دلائل بھی ہے، یقیناً عربی گرامر کے اعتبار سے بھی دلائل ہے ہر اعتبار سے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خود بہت ساری جگہوں پر ایسے ہیں کہ جہاں پر ایک چیز ہے لیکن اللہ جو ہے صیغہ جمع کا استعمال کر رہے ہیں، صیغہ جمع کا استعمال کر رہے ہیں، چیز ایک ہے۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی وہی چیز ہے کہ جو، اور یقیناً یہ فضیل میں سے اس کو آپ خود آیت ولایت میں انما ولیکم اللہ والی آیت میں بھی، جس کو آپ آیت ولایت کہتے ہیں، وہاں پر بھی جو صیغہ جمع استعمال ہوا ہے وہ بھی یہی دلیل ہے کہ اللہ کے قرآن، اللہ کی منشا یہ ہے کہ قرآن میں بس اوقات چیز ایک ہوتی ہے لیکن صیغہ جمع کو لے کے انما ولیکم اللہ والذین، انما ولیکم اللہ والرسول والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، وہاں پر بھی جو صیغہ جمع راکعون اور یہ مومنون، تو یہ جو ہے وہاں پر بھی یہی دلیل ہے کہ قرآن کے منشا یہ ہے کہ بس اوقات چیز ایک ہوتی ہے لیکن اس کے لیے دلیل جو ہے، صیغہ جو ہے وہ جمع کا لے کے آتے ہیں۔ تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، انشاءاللہ اگر کسی کو کوئی اس میں وہ ہے تو اس پر ایک مخصوصاً ایک پروگرام کیا جا سکتا ہے کہ اس چیز کو ہم واضح کر دیں کہ یہاں پر راکعون سے مراد امیر المومنین علیہ السلام ہے، صیغہ جمع ہے لیکن راکعون سے مراد امیر المومنین علیہ السلام ہے۔ اور ایک میں خود بہت عرصہ پہلے ایک شخص کو سن رہا تھا تو انہوں نے یہی اشکال وارد کر دیا کہ یہاں پر ہم نے جو ہے علماء شیعہ سے پوچھا کہ کیا جواب ہے اس کا کہ یہاں پر آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ خود یومن یہاں پر جو ہے راکعون جو کہ جمع کا صیغہ ہے، اور آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے امیر المومنین علیہ السلام تھے، صیغہ جمع کا استعمال ہوا، وجہ کیا ہے؟ تو وہ کہہ رہا تھا کہ علماء شیعہ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا جواب دے سکے۔ علماء شیعہ کو پتہ ہے اس چیز کا، اور آپ خود اپنے بزرگان کے اوپر یہ اشکال وارد کر رہے ہیں۔ اب جا کے جلال الدین السیوطی سے جا کے کہیں کہ بھئی حضور آپ نے جو اس کی تفسیر کی ہوئی ہے یہاں پر صیغہ جمع استعمال ہوا ہے، آپ کیوں ایک کی تفسیر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ حالت رکوع میں جو ہے وہ زکوٰۃ دینے والا وہی جریان جو حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا۔ تو وہ آپ جا کے جلال الدین سیوطی اپنے امام جلال الدین سیوطی کو جا کے پکڑیں کہ آپ اس قدر جو ہے وہ آپ کو علم نہیں ہے کہ یہ صیغہ جمع ہے قرآن میں، اور آپ وہ جا کے ان کی لیکن ہمارے پاس دلیل یہ ہے کہ منشاء الہی یہ ہے کہ قرآن مجید کی جو روش ہے وہاں پر بس اوقات صیغہ جمع کا ہے لیکن اس سے مقصود جو ہے وہ ایک ہے۔ تو یہ بہرحال اس پر ایک علیحدہ گفتگو ہو سکتی ہے انشاءاللہ اگر کسی وقت پہ وہ ہوا تو بہرحال اس پہ اہل تحقیق جو ہے ان کے لیے بھی گفتگو رکھ لیں گے۔ یہاں پر ہماری جو بحث ہے خود انکار خود امیر المومنین علیہ السلام کی فضائل سے انکار کر دینا اور خود ان کا انکاری بننا، یہ روش کن کی روش تھی؟ کوشش یہ تھی کہ سب سے پہلے جو منع حدیث کیا گیا تھا خود خلفاء کے دور میں، خلفاء کے دور میں منع حدیث ہوا،
اور وہاں سے یہ معاویہ نے بہت زور و شور کے ساتھ اس چیز کو روکا کہ اگر ہم مثلا حدیث کو بیان کرنا شروع کر دے تو حدیثوں میں یہ قرآن کی جتنی آیتیں ہیں وہ امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل میں آ جائیں گی، اور ہم جو ہے وہ اپنے حق کے بکے رہ جائیں گے، کوئی وہ نہیں ہوگا۔ حالانکہ روش بھی اللہ نے صاف الفاظ میں بتا دی تھی رسول اللہ نے کہ میرے بعد دو چیزیں ہیں، قرآن اور روایات، یعنی روایات قرآن کے بغیر کسی کام کے نہیں ہے، اور قرآن جو ہے وہ روایات کے بغیر جو ہے قابل فہم نہیں ہے۔ یہ روش ہے۔ بعض لوگ ضد کرنے پر اڑ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں 12 اماموں کے لیے آیت نکال دیں، تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ چلو آیت جو ہے وہ جو آپ لوگ جو خلیفے ہیں ان کے لیے کوئی آیت ہے جن کو آپ بنا رہے ہو اپنی طرف سے؟ آیت ہے نہیں ہے، تو یہ تو نہیں ہے۔ ہر چیز کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آیت قرآن موجود ہو، چونکہ روش بتائی گئی ہے۔ کیوں انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے خود بخود جہالت میں جا کے ڈال رہا ہے، جب رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ قرآن ہے اور حدیث ہے، فہم قرآن کے لیے حدیث کی ضرورت ہے، اور حدیث بھی قرآن کے مطابق ہونی چاہیے، دونوں آپس میں ہو، دونوں چیزیں ہوں گی تو آپ دین کو سمجھ سکتے ہیں، حدیث اور قرآن۔ یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے جہل پہ اڑ جائے، نہیں قرآن میں سے بتا دے، قرآن میں تو بہت ساری چیزیں نہیں ہیں۔ 2 رکعت نماز صبح کی کیوں آپ پڑھتے ہیں؟ چلے بتا دے قرآن میں کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ 2 رکعت نماز پڑھے صبح کی؟ ہے قرآن میں کوئی؟ نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے۔ ظہر کی جو ہے 4 رکعت پڑھتے ہیں، بتا دے قرآن میں کہاں پہ ہے؟ یہ یقیناً نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ ضرورت ہے حدیث کی۔ تو یہ جیسے لوگوں کے لیے جو حدیث کے منکر ہے، چاہے وہ اکثریت تعداد جو ہے، یا حدیث کے منکر جو ہے وہ اہل تسنن کے علماء جو ہے وہ زیادہ تر منکر ہو جاتے ہیں، حدیث کے منکر ہو جاتے ہیں۔ حتیٰ وہ بخاری اور مسلم میں بھی چونکہ شیعہ کے اوپر غلبہ نہیں کر سکتے، تو وہاں پر یہ لوگ کہہ دیتے ہیں حدیث کو چھوڑیں، قرآن ہے نا۔ تو یہ وہ ہے کہ اپنے آپ کو بچانے کے لائق ایسے کہتے ہیں۔ پھر بھی جب ہم ایک چھوٹا سا بھی سوال پوچھیں، یہی سوال پوچھتے ہیں کہ 2 رکعت نماز، چلے حدیث کسی کام کی نہیں ہے تو پھر یہ 2 رکعت آپ صبح کیوں پڑھتے ہیں؟ کہ قرآن میں لکھا ہے کہ 2؟ قرآن میں تو فقط لکھا ہے اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کر۔ کیوں 2 رکعت 4 رکعت 3 رکعت یہ پڑھ رہے ہیں آپ؟ کیوں؟ قرآن میں تو نہیں لکھا ہے۔ پھر جا کے یہ پھر حق بکے رہ جائیں گے، پھر نہیں کر سکے گا۔ یعنی خود حسبنا کتاب اللہ جو خلیفہ ثانی نے کہہ دیا تھا، یہ خود ایک اشتباہ ہے کہ جہاں پر آپ اس قسم کی غیر ذمہ دارانہ لفظ کو استعمال کرو گے۔ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، اللہ کی کتاب کافی ہے، تو کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ 2 رکعت نماز آپ پڑھو؟ سب سے پہلے تو آپ نماز کی ہی بحث میں پھنس جائیں گے، روزے کا انہوں نے یہ تو کہا ہے کہ اس وقت پہ روزہ اپنے افطار کرنا ہے، اس وقت پہ رکھنا ہے، لیکن کیا یہ مبتلات جو جس چیزوں سے روزہ مبتل ہوتا ہے وہاں باطل ہو جاتے قرآن میں لکھے ہیں؟ پھر پھنس جاؤ گے۔ زکوٰۃ کے وہ ہے جو احکام ہے وہ قرآن میں لکھے ہیں، پھر پھنس جاؤ گے۔ یعنی حدیث کو چھوڑ دیا تو ایک قدم جب اٹھاؤ گے، قدم بقدم آپ کا جو ہے پھنسنا یہ لازمی ہے۔ یعنی خلیفہ ثانی کا یہ جملہ بڑا غلط جملہ تھا جو اس نے کہہ دیا تھا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ یعنی وہ جریان جو قلم خود حدیث قرطاس میں جب رسول اللہ نے قلم اور دوات مانگے تھے تو اس شخص نے اس کو پتہ تھا کہ اگر یہ کہوں گا تو یہ پھر کوئی نہ کوئی فضیلت ہے امیر المومنین علیہ السلام اور اہل بیت کو انہوں نے ہمارے سر پہ مسلط کرنا ہے، اس نے یہ سوچ لیا، چونکہ یہ دیکھ چکا تھا، مزاج سے واقف تھا، تو اس شخص نے کہا کہ رسول اللہ جو ہے وہ ہذیان کہہ رہے ہیں، اس قسم کا لفظ۔ تو ہذیان کا لفظ یہی ہے کہ جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں کہ انسان جیسے شدید بخار میں ہو، اور شدید بخار کی حالت میں جب انسان کے زبان سے بس اوقات کچھ کلمات نکلتے ہیں کہ جس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یعنی وہ کلمات کے کہہ تو رہے ہیں لیکن اس کا کوئی معنی نہ ہو، بے معنی قسم کے ہو، ہذیان یعنی بکواس اور اس قسم کے معنوں میں بہت بڑی گستاخی ہے عربی زبان میں۔ یعنی لا یحجر جو لفظ ہے خود خلیفہ ثانی نے جو رسول اللہ کے لیے استعمال کیا، یقین جانے کہ آسمان اور زمین کو اس شخص نے جا کے لرز میں ڈال دیا تھا، یعنی رسول اللہ کے لیے کہ اللہ کا محبوب ہے، اس کے لیے کہ اللہ کہ یہ شخص جو ہے وہ لیحجر
لیہجر کا لفظ یعنی ہر یہ جو ہے وہ ہزیان کہہ رہے ہیں، یعنی اس قسم کا لفظ بہت بڑا عجیب و غریب، اور یہ موجود ہے، یعنی صحیحین میں یہ حدیث موجود ہے، اور اس کو آپ جو ہے حدیث قرطاس سے اس کو ہے، جب خلیفہ ثانی نے یہ لفظ کہا کہ رسول اللہ جو ہے وہ نعوذ باللہ لیہجر یعنی ہزیان کہہ رہے ہیں، تو یہ وہ موقع تھا کہ جہاں پر واقعاً یہ تاریخ اسلام کا ایک بدترین موقع تھا، کہ جہاں خود صحابی رسول خود اپنے ہی پیشوا کو یہ اس قسم کے لفظ، حالانکہ گارنٹی دینے والے اللہ ہے، ما صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یعنی والنجم اذا هوى ما ضل صاحبکم وما غوا، یعنی قسم ہے ستارے کی کہ آپ لوگوں کا جو صاحب ہے یعنی رسول اللہ یہ کبھی بھٹکتے نہیں ہیں، جو کہتے ہیں وہی ہوتا ہے، کیوں؟ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ، یہ اپنی طرف سے بات ہی نہیں کرتے، یہ وہی کہتے ہیں جو وحی الہی ہو، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہنے والے یہ اللہ گارنٹی دے رہا ہے، ما صاحبکم وما غوا، آپ لوگوں کے جو صاحب ہے نبی ہے آپ لوگوں کا وہ کبھی بھٹکتا نہیں ہے، گمراہ نہیں ہوتا۔ اور یہاں پر یہ شخص جو ہے وہ کیا رسول اللہ کو کہہ رہا ہے لیہجر، اس سے بڑی کوئی بے ادبی ہو سکتی ہے جو اس نے کہہ دیا؟ تو عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ یہ سب کے سب ایک مقدمہ تھا اور ایک ایسی چیز تھی کہ جہاں خود حق کے خلافت کو غصب کرنا تھا۔ رسول اللہ نے بالکل واضح طریقے سے اور کلی اور بالکل واضح طریقے سے یہ سب چیزیں بیان کر دی تھی کہ ہونا کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے، لیکن ان لوگوں نے جس طریقے سے وہاں پر مشکلات کھڑے کر دیے تھے وہ عجیب و غریب مشکلات تھی، یعنی ایسے مشکلات کہ یقیناً انسان جو ہے وہ پریشان ہو جائے کہ کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی حامی اور ان لوگوں کے جو ہے جس کو کہا جائے ان کے حامی، یہ لوگ آج بھی موجود ہے اور کثیر تعداد میں موجود ہے، اور حتیٰ یہ سب گستاخیاں ان کی اپنی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے یہ نہیں کہنا ہے کہ انہوں نے برا کیا ہے، یعنی رسول اللہ کی عزت، یہ صرف کہتے ہیں ناموس رسالت پہ جان بھی قربان ہے، ناموس رسالت، ناموس رسالت۔ حدیث قرطاس آپ نے نہیں پڑھی ہے، کس ناموس رسالت کی بات کر رہے ہو آپ؟ کس ناموس رسالت کی؟ بڑا عجیب لگتا ہے جب یہ لوگ کہتے ہیں ہم ناموس رسالت کے اوپر یہ کر رہے ہیں۔ ناموس رسالت تو سب سے پہلے جس بندے نے پیمال کر دی ہے انہوں نے کہا لیہجر، رسول اللہ ہزیان کہہ رہے ہیں، تو آپ کو ناموس رسالت اس وقت ذہن میں نہیں آئی کہ ناموس رسالت اس وقت ضروری ہے؟ ناموس رسالت آپ کس عنوان سے کہہ رہے ہیں؟ خدا جانے کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ، یعنی آپ کے نظریے میں ناموس رسالت ہے؟ ناموس رسالت تو خود رسول اللہ کی دفاع ہے، رسول اللہ کی۔ آج کے دور میں اگر کوئی شخص جو ہے وہ چھوٹی سی توہین کر دے، ہر غیرت مند مسلمان اپنی جان پہ کھیل کے دفاع کرے گا، یقیناً اگر کوئی مسلمان ہوگا، چاہے وہ فرانس میں ہو، چاہے وہ کہیں پر بھی ہو، چاہے وہ رسول اللہ کے مزایا خاکے جو بنائے گئے تھے، چاہے وہ شخص ہو بے نام سلمان رشدی، چاہے وہ کوئی بھی ہو، گستاخ رسول ہے، یا حالیہ میں جو ابھی ہندوستان میں حالیہ میں ایک خاتون نے جو باتیں کی تھی، یا اس سے پہلے بھی ایک شخص تھا جو بولا تھا، اور بہت سارے ایسے واقعات ہیں پوری دنیا میں ہوتا آ رہا ہے، جس نے اپنے آپ کو مشہور کرنا ہو یہ اس قسم کی کوئی بات کہہ دیتے ہیں جہاں سے لوگ جو ہے وہ اٹھ جائے اور یہ بے غیرت جو ہے وہ مشہور ہو جائے، وہ اپنے شہرت کے لیے یا اپنے آپ کو فیمس کرنے کے لیے یا کوئی ایک طریقہ کرنے کے لیے اس قسم کی کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں شہرت مل جائے، لیکن بات وہاں نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ کوئی بھی غیرت مند مسلمان
جس کے اندر غیرت ہو، یقیناً اگر رسول اللہ کے لیے چھوٹی سی توہین ہو جائے تو لوگ جو ہے وہ اٹھ جاتے ہیں، لوگ حملہ کر دیتے ہیں، لوگ قتل غارت شروع کر دیتے ہیں رسول اللہ کے لیے. یعنی خود رسول اللہ جو ہے وہ ہمارے اپنے نفوس سے زیادہ ہے، ان کی عزت زیادہ ہے. تو اگر آج کا مسلمان یہ غیرت مند ہے تو پھر ان لوگوں کی ان کی تکلیف کا کیا ہوگا جنہوں نے یہ ظلم کیے ہیں. رسول اللہ کے اوپر بہتان کہنا کہ یہ مثلا اس قسم کی گفتگو، یعنی آپ کہے رسول اللہ مثلا نعوذ باللہ ہیزیان کہہ رہے ہیں، یعنی اس قسم کے جملے، اس قسم کی گفتگو اگر رسول اللہ کے لیے کوئی کر رہا ہے تو یہاں آپ کی ناموس رسالت کا جو جذبہ ہے وہ مر جاتا ہے، اب آپ کو غیرت نہیں آئے گی. تو یہ وہ مقامات ہے کہ جہاں رسول اللہ کے ساتھ جو ظلم ہوئے ہیں وہ بھی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے ہوئے ہیں، کہ چونکہ رسول اللہ مدافعت ولایت حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. اور یہ واقعات جو ہے بالکل اظہار من الشمس ہے، اور جہاں پر فضائل امیر المومنین علیہ السلام کا تعلق ہے تو میں عرض کروں کہ خود فضائل جو ہے امیر المومنین، ان کے فضائل اتنے ہیں کہ جہاں حدیث میں وارد ہوا، سنی شیعہ کتب میں وارد ہوئے یہ حدیث موجود ہے کہ لو بحر مدادن، اگر تمام کے تمام بحر یعنی پانی جو ہے وہ سیاہی بن جائے، لو بحر مدادن والریاض اقلاما، اور جتنی بھی لکڑیاں ہے، درخت ہے، وہ قلم بن جائے، والانس کتابا، انسان جو ہے وہ لکھنے والے ہو جائے، والجن حسابا، اور جن جو ہے وہ حساب و کتاب کرنے والے ہو جائے، فلا احس یا ابا الحسن، آپ کے فضائل کو کوئی شخص جو ہے وہ حساب نہیں کر سکتا، نہیں پورا نہیں، اتنے فضائل ہے، اتنے زیادہ فضائل ہے کہ اس کو کوئی گن نہیں سکتا، یہ خود یہ حدیث سنی اور شیعہ تسنن اور تشیع کی کتابوں میں موجود ہے کہ اس کے فضائل جو ہے وہ اتنے زیادہ ہے. ہمارے ہاں مکتب اہل بیت میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جس دور سے رسول اللہ کا نور ہے، اس دور سے امیر المومنین ہے، اور فرمایا انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں. جہاں سے رسول اللہ ہے وہاں سے امیر المومنین ہے، جہاں سے مصطفیٰ ہے وہاں سے مرتضیٰ ہے، جہاں سے نبوت ہے وہاں سے ولایت ہے. ہمارے پاس عقیدہ ہی یہی ہے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کوئی آج کے مومن کا مددگار نہیں بلکہ 1,24,000 پیغمبروں کے مددگار ہے. ہمارے مکتب میں یہ ہے، یعنی حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا اللہ نے اس کے ذریعے سے مدد کرنی ہے، اپنے نبیوں کی مدد کرنی ہے، مرسلین کی مدد کرنی ہے، ہر شخص کی مدد ان کے ذریعے سے کرنی ہے اللہ نے. اور واقعہ جو بڑا مشہور واقعہ ہے حضرت سلمان فارسی کا، کہ ایک دفعہ رسول اللہ امیر المومنین علیہ السلام وہ خرما تناول فرما رہے تھے، خرما کھجور تناول فرما رہے تھے، تو امیر المومنین علیہ السلام کھجور کو اٹھا کے اسے سلمان محمدی کو اس کھجور سے مار دیتے تھے، یعنی کھجور پھینک دیتے تھے اور وہ سلمان پہ. تو حضرت سلمان نے کہا کہ اے امیر المومنین، میرے ساتھ مذاق مت کیجئے، در حالی کہ آپ جوان ہے اور میں بوڑھا ہوں. یعنی تقریباً 300 سال
ایج تھی، 300 سال عمر تھی سلمان محمدی کی، تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ مذاق مت کیجئے، ہم جو ہے بوڑھے ہیں اور آپ جو ہے وہ جوان ہیں۔ تو امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ اے سلمان، کیا تو اس دشت کا واقعہ بھول گیا؟ یعنی سلمان جوانی کے دور میں، چونکہ یہ اصل شیراز کے تھے، شیراز ایران کے تھے، تو وہاں دشت ارزنہ، انہوں نے کہا دشت کا وہ واقعہ جو ہے تو بھول گیا تھا۔ تو سلمان جو ہے وہ، اس نے جو یہ دشت کا واقعہ، دشت کا نام سنا تو گھبرا سے گئے، چونکہ وہ ایسا واقعہ تھا کہ اس سے پہلے کسی سے انہوں نے بیان نہیں کیا تھا اس واقعے کو۔ تو امیر المومنین نے فرمایا کہ اس واقعے کو آپ بیان کرتے ہیں یا میں بیان کر دوں؟ سلمان حیران ہو گیا۔ امیر المومنین نے فرمایا جب آپ اس دشت میں جا کے آپ نہا رہے تھے کسی جگہ پر، اور آپ نے اپنے کپڑے جو ہے وہ رکھے ہوئے تھے، تو وہاں اس دشت میں، سرسبز دشت میں، ایک شیر آیا، اور شیر جو ہے وہ انسان کی خوشبو سونگتے سونگتے آپ کے کپڑوں کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا، اور جو ہی آپ وہاں سے نکل آئے تو وہ آپ کے انتظار میں کھڑا تھا کہ یہ بھوکا شیر جو ہے آپ کے اوپر حملہ آور ہو جائے۔ تو آپ نے ایک آواز دی تھی جو کتاب مقدس میں آپ نے پڑھی تھی کہ یا فارس الحجاب ادرکنی، یہ کہنا تھا کہ وہاں پر ایک جوان حاضر ہوا اور شیر جو ہے وہاں سے شیر کو ہٹا دیا، یا بعض میں ہے کہ شیر کو قتل کر دیا، یا شیر کو آپ کا تابع بنا دیا۔ کہا کہ جب تک سلمان چاہے گا تیرے اوپر سواری کرے گا، چونکہ تم نے ان کو خوف میں مبتلا کر دیا ہے۔ تو اس نے کہا بھول گئے سلمان وہ واقعہ، وہ جوان کون تھا؟ اللہ اکبر۔ تو سلمان نے کہا کہ مجھے پتہ نہیں کہ وہ جوان کون تھا۔ تو اس نے کہا کوئی نشانی اس نے آپ کو دی تھی، آپ نے کوئی نشانی دی؟ تو انہوں نے کہا میں نے ان کو ایک نشانی دی تھی، میرے پاس اور تو کچھ تھا نہیں، ایک پھول جو ہے میں نے توڑ کے اس کو دے دیا کہ یہ آپ رکھ لیں، پھول کا تحفہ دے دیا۔ تو حضرت امیر المومنین نے اپنے آبا کی جیب سے نکال کے وہ پھول اس کے حوالے کر دیا، یہ آپ کا پھول ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی ہمارے پاس جو فضائل حضرت امیر المومنین ہے، بے تحاشا فضائل اور بے تحاشا مناقب موجود ہے امیر المومنین علیہ السلام۔ ضرورت بھی نہیں ہے ہمیں ان لوگوں کی کتابوں سے امیر المومنین کے فضائل نکال کے بیان کرنے رہا۔ ان کی کتابوں سے ہم جا کے ان کے امیر المومنین کے فضائل بیان کریں گے؟ ہمارے پاس تو بالکل منع کیا گیا ہے کہ ہم جو ہے اگر کوئی فضیلت والا جملہ بھی ان کی کتاب سے ہے تو نقل نہ کریں۔ رد کے طور پہ نقل کر سکتے ہیں، ایک بات ہے کہ آپ کی کتاب میں بھی اس طریقے سے ہیں، لیکن اپنے ذاتی اس کے لیے جب تک شیعہ کتاب میں موجود نہ ہو وہ فضائل کا جملہ، ان کی کتاب سے نقل نہ کیا جائے۔ یعنی اس قدر ہے کہ ہمارے پاس اپنی ہی جو کتابیں ہیں وہ معتمد ہے، آپ کی کتابوں سے ہمیں تعلق ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز مثلا بخاری میں ہے، یہ مسلم میں ہے، یہ سنن ابن ماجہ میں ہے، سنن ابن داؤد میں ہے، تو یہ آپ کے لیے ہیں، وگرنہ ہمارے لیے جو ہے وہ تو اپنی کتاب جو اصول کافی ہے یا کتب اربعہ ہے، وہاں سے ہم جو ہے اپنے دلائل کو پیش کرتے ہیں۔ تو ہمارے پاس جو فضائل امیر المومنین علیہ السلام ہے اس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ ہمارے پاس جو ہے فضائل امیر المومنین، ہم نے عرض کیا کہ جب سے نور محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ، وہاں سے نور ولایت امیر المومنین علیہ السلام ہے۔ جہاں سے جس زمانے سے رسول اللہ ہے اس زمانے سے امیر المومنین ہے، جب تک رسول اللہ رہے گا امیر المومنین رہے گا۔ امیر المومنین علیہ السلام اور رسول اللہ جو ہے فرمایا میں اور علی ایک درخت سے ہیں، اور دوسرے لوگ جو ہے وہ مختلف درختوں سے ان کی خلقت ہوئی ہے۔ میں اور علی ایک نور سے، میں علی سے ہوں اور علی مجھ سے، یہ سب وہ روایات ہے کہ جو فقط ہمارے شیعوں کے کتب میں نہیں بلکہ تسنن کی کتابوں میں بھی یہ چیزیں واضح طریقے سے لکھی ہوئی ہے۔ اور رسول اللہ نے کسی شخص کے لیے اتنی کوئی بھی، حتیٰ ان کی اپنی کتابوں میں بھی نہیں ہے، وگرنہ کس کے لیے کہا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ میں جو ہے میں علی سے ہوں اور علی مجھ سے ہے؟
ایسا کسی دوسرے صحابی کے لیے کہا ہے کہ میں اس سے ہوں اور وہ مجھ سے ہے؟ یقیناً جواب آئے گا کہ نہیں کہا ہے۔ تو پھر کس لیے حد دھرمی؟ کیوں بغض امیر المومنین علیہ السلام کی وجہ سے تو بغض امیر المومنین کا مریض اپنے آپ کو بنایا ہوا ہے، بغض میں مبتلا ہے، ملا ہے، سر پہ پگڑی ہے، 10-15 سال مدرسے بھی گیا ہوا ہے، بغض علی میں مبتلا ہے، بغض ہے اس کے دل میں، بغض ہے اس کے وجود میں۔ وجہ کیا ہے؟ صورتحال کیا ہے؟ صرف شیعوں کے ضد میں تو امیر المومنین علیہ السلام کا دشمن ہو گیا۔ میں ایک چیز آپ کی خدمت میں بیان کر دوں، ہم شیعہ تمام کے تمام یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ امیر المومنین علیہ السلام اور ان کے مدافع ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر شیعہ بھی مخلص ہو، ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ انسان کم از کم شیعوں کے ضد میں اپنے آپ کو گمراہ نہ کرے کہ کہیں کہ بھئی یہ شیعہ ہے تو اس وجہ سے ہم جو ہے وہ نہیں کرتے۔ شیعوں کو وہ نہیں ہے۔ ہاں یہ خدا کا شکر ہے کہ اہل بیت کے ساتھ جو ہے شیعہ جب بھی بات ہوتی ہے، کوئی اہل بیت کے فضائل پڑھتے ہیں تو پھر بھی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ شیعہ ہے۔ یہ واقعہ ابو حنیفہ کے لیے بھی ہے، لیکن زیادہ تر شافعی کے لیے ہے کہ کسی ایک بندے نے اس کو پیسے دیے، انہوں نے کہا تو ہمیشہ جو ہے حدیث پڑھتا ہے، امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل میں پڑھتا ہے ہمیشہ حدیث، تو کوئی ایسی حدیث تو پڑھ کہ جس سے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی شان جو ہے وہ تھوڑی سی گھٹ جائے شان۔ تو ابو یہ شافعی انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پیسے انہوں نے لے لیے، جیب میں ڈال دی۔ اس نے کہا آج ایک ایسی حدیث پڑھوں گا کہ جہاں پر امیر المومنین کے مدح کے علاوہ تھوڑی سی ان کی شان کو کم کروں، سب سے جو کم فضیلت والی حدیث ہوگی اس کو پڑھوں گا۔ جب وہاں پر یہ گئے اور انہوں نے کہا قال رسول اللہ یا علی انت قسیم النار والجنہ، اے علی آپ جو ہے وہ جنت اور دوزخ کو تقسیم کرنے والے ہیں۔ تو وہ جس بندے نے پیسے دیے تھے وہ بڑا غصہ ہو گیا اور اس نے کہا کہ عجیب بات ہے، شیخ نے مجھ سے پیسے بھی لے لیے اور جا کے فضائل امیر المومنین بھی پڑھ ڈالے۔ جب نیچے آئے تو انہوں نے کہا بھئی شیخ یہ آپ نے ہم سے پیسے لیے تھے اسی چیز کے کہ ہم فضیلت جو ہے تھوڑی کم ہو جائے، آپ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں علی جو ہے وہ قسیم نار یعنی جنت بہشت اور دوزخ کو تقسیم کرنے والا ہے، یہ تو فضیلت ہو گئی۔ تو شافعی نے کہا، اس نے کہا اے شخص یہ سب سے زیادہ کم فضیلت والی حدیث میں نے پڑھی ہے، یعنی سب سے کم جو سب سے کم فضائل امیر المومنین کے تھے وہ حدیث میں نے پڑھی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کس قدر یعنی فضائل کا احاطہ ہے حضرت کا۔ اور وہ اب مشہور اشعار جو شافعی نے کہے تھے کہ اگر امیر المومنین علیہ السلام کی محبت جو ہے وہ رافضی ہے وہ شخص، تو میں جو ہے سب سے بڑا رافضی میں شافعی ہوں کہ جو اب میں عشق حضرت امیر المومنین علیہ السلام میں مبتلا ہوں اور میں محبت کرتا ہوں، بلکہ مودت کرتا ہوں، بلکہ مودت کو فرض کیا گیا ہے، ان کی محبت کو فرض کیا گیا ہے خلق کے اوپر کہ ہر شخص جو ہے وہ امیر المومنین علیہ السلام کے محبت میں محبت کرے۔ اور حتیٰ حدیث میں یہ وارد ہوا ہے لو اجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب لما خلق اللہ النار، اگر لوگ جو ہے امیر المومنین علیہ السلام کی محبت میں اکٹھا ہو جاتے تو اللہ جہنم کی آگ کو خلق نہ کرتا۔ یہ حدیث بھی فریقین کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ جہاں پر اگر لوگ جو ہے وہ امیر المومنین علیہ السلام کی محبت میں جمع ہو جاتے اور ایک دفعہ ایک امت مسلمہ میں یہ آواز بلند ہو جاتی مسجدوں کی میناروں سے کہ ہم حب علی ابن ابی طالب علیہ السلام رکھنے والے لوگ ہیں، تو اگر اس قسم کا ہوتا تو اللہ جہنم کی آگ کو خلق نہ کر دیتا، خلق نہ کرتا۔ یہ حضرت کے فضائل ہے کہ اگر کوئی محب علی ہے اس کے اوپر جنت کی آگ جو ہے وہ حرام ہے،
وہ حرام ہے اس کے اوپر، وہ جہنم میں نہیں جا سکتا۔ یہی اس کے لیے جو ہے سب سے بڑا ڈھال ہے کہ وہ محب حضرت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ اور حتی حدیث یہاں تک بھی وارد ہے، فارقین کی کتابوں کی بات میں کر رہا ہوں، کہ اگر روز قیامت کسی شخص کے پاس جواز نہ ہو، جس کے اوپر امیر المومنین علیہ السلام کی امضاء موجود نہ ہو، دستخط موجود نہ ہو، وہ شخص جو ہے پل صراط کو وہ شخص جو ہے وہ رد نہیں کر سکتا۔ یہ شخص جو ہے حتماً جہنم میں جائے گا اگر جس شخص کے پاس حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی وہ دستخط موجود نہ ہو، دستخط موجود نہ ہو، تو وہ جو ہے وہ شخص جو ہے وہ قطعی طور پر بھی وہ پل صراط کو رد نہیں کر سکتا۔ یعنی خود آخر کلام یہ کہ خود رسول اللہ نے اپنی حیات طیبہ میں جو فضائل اور مناقب حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے بیان فرمائے ہیں اور باقاعدگی سے تنبیہ فرمائی ہے ہر چیز کے لیے، چاہے وہ علم ہو، چاہے وہ، بلکہ حدیثوں کو اگر جمع کر لیا جائے تو رسول اللہ نے اپنے بعد امیر المومنین علیہ السلام کو گویا ہر چیز میں ولایت جو لوگوں کے اوپر جو ولایت لوگوں کی ہے، لوگوں کے اوپر جو مسلط ہے وہ امیر المومنین ہے، نیابت امیر المومنین علیہ السلام کو دی گئی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ خود لوگ جو ہے مسلمانوں نے اس فضائل کا انکار کر دیا، اور انکار بھی ایسا کر دیا کہ اس کی جگہ پر اپنے من پسند لوگوں کو انہوں نے نصب کر لیا، مسند رسول پر بھی جا کے ان لوگوں کو بٹا دیا کہ بٹانے والے اس عنوان سے اگر لوگ اس کو قبول نہ کرتے تو شخص جو ہے وہ تو کچھ بھی کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے، لوگ قبول نہ کرتے تو نہ ہوتا، لیکن لوگوں نے یہ ظلم کر دیا اور اس میں اس ظالم کے ساتھ برابر کے ظلم میں شریک رہے کہ جنہوں نے مسند رسول پر جو کہ حق امیر المومنین علیہ السلام تھا اور اس کو انہوں نے غصب کر لیا، اور اس کی جگہ پر دوسرے لوگ بیٹھ گئے۔ بقول حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی شیرازی حفظ اللہ تعالی کہ اگر حاکم امیر المومنین علیہ السلام ہوتے اور یہ حاکمیت امیر المومنین علیہ السلام کے پاس ہوتی تو یقیناً آج یہ جہان جو ہے وہ جنت نما ہوتا اور نعمات الہیہ سے لوگ مستفید ہو جاتے، اور نعمت جو ہے لوگوں کے قدموں میں ہوتے، اللہ کے نعمات لوگوں کے قدموں میں ہوتے، مشکلات نہ ہوتے، فساد نہیں، کچھ نہیں، گمراہی نہیں۔ یقیناً اگر وہ اللہ کے خلیفہ حضرت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے اگر لوگ قبول کر لیتے تو آج حالات ایسے نہیں ہوتے۔ یقیناً دل اور جان سے حضرت امام زمانہ علیہ السلام جو کہ وقت کے امام ہے، وقت کے خلیفہ ہے، ان کی ولایت کے پر عہد کرنا چاہیے اور شہادت دینی چاہیے کہ ہم ان کو رسول اللہ کا جانشین مانتے ہیں، اور ان کے ظہور کے لیے کثرت سے دعا کی ضرورت ہے۔ بین الحرمین ہم بھی تمام مومنین کی نیابت میں وہی دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔